अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज लेबर डे की मुनासबत से तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में रैलियां निकाली। मरियम नवाज ने भी लेबर डे पर तकरीब से खिताब किया, लेकिन मौजूए बहस वही सियासी मामलात रहे जिसने मुल्क की मईशत को नचोड़ के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात करवाने के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं, तीसरा दौर कल होना है, लेकिन अभी से मुज़ाकरात का किस्सा मुख्तसर और नतीजा सिफर बताया जा रहा है, क्योंकि सारा रौला सितंबर का। हुकूमत मुज़ाकरात का खेल भी खेल रही है, लेकिन बबांगे दोहल मुज़ाकरात को नाकाम भी करार दे रही है। कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में अगर इस इंतशार पसंद, इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे। जो 2015 से नवाज शरीफ के खिलाफ, कौमी मोहसिन के खिलाफ साजिश हो रही थी, आप उस मुजरम के साथ कंप्रोमाइज करोगे। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, ये मुज़ाकरात आपको नतीजा खेज क्यों नहीं साबित होते दिख रहे? देखें, मैं जो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल के जो आज गुफ्तगू का हिस्सा थे 2 लोग खास तौर पे, उनकी मौजूदगी में और उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू के बाद जो आए, मैं उसको भी नजरअंदाज कर। सवाल यह है कि अगर इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं तो ये मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, खुसूसन जब अहम हुकूमती वज़रा एक वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि इंतखाबात अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि यह भी मुमकिन है कि अक्टूबर में भी हालात इंतखाबात करवाने वाले ना हो। क्या गारंटी है कि हालात जो हैं वो 8 अक्टूबर तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, गारंटी तो कतई तौर पे कोई नहीं है। अब वजीर दिफा के अलावा एक और बड़े अहम वजीर एहसन इकबाल साहब भी गुज़श्ता रोज ये कह चुके हैं कि अगर पीटीआई ने अमन व अमान खराब करके माशी अदम इस्तेकाम पैदा किया तो आइन हंगामी हालात में कौमी असम्बली की मुद्दत में जो है वो 1 साल की तोसी की इजाज़त भी देता है। तहरीक इंसाफ के बकौल मुज़ाकरात के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है, लेकिन अगर 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील करके एक ही रोज़ इंतखाबात का इनेकाद ना हुआ तो मुल्क भर में फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। तो मुझे बदनीयती नजर आ रही है कि हमें कबूल नहीं है। अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीते हैं, फिर बजट बनाएं। हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, नेशनल इलेक्शन हो जाए। अगर आप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे। यानी इमरान खान मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में बॉल एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट को पास ऑन कर देंगे, लेकिन नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के बकौल मुतनाज़ा अदलिया को मुल्क का फैसला नहीं करने देंगे और ना ही ऐसे फैसले माने जाएंगे। ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है, इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है, क्योंकि ये सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का उसने पीछे से बैठ के भी जोर लगाया हुआ है। कुदरत का मकाफात अमल देखो, जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, आज उसका अपना बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। सिर्फ मरियम नवाज ये बात नहीं कर रही, सीनियर साफी हामिद मीर ने अपने कॉलम में आज एक जुमला तहरीर किया कि जिन जजेस के फैसले सास और बेटे की मुशावरत का शिकार हो जाएं वो 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुज़ाकरात के इस खेल में तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ भी रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सरतोड़ लेकिन नाकाम कोशिशें भी कर रही। अब ये तमाम मामला नाज़रीन आपके सामने हमने रखे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अबाई साहब, लेकिन उससे पहले आपको आज जो शाह महमूद साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए वो उनको सुनवाते हैं और फिर ये गुफ्तगू जारी रहा। इम्पोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है। मैं आज डार साहब से सवाल करता हूँ, एक तरफ आप सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, आपको नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल है और आप मेज पर बैठे हैं, मुझे ये समझाइए ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب بہت شکریہ. آپ نے سنا شاہ محمود صاحب نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ اگر آپ مذاکرات ہی نہیں کر رہے تو یہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی, جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہوگی, دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں سارا رولا ستمبر کا ہے, کوئی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. کیوں یہ ایکسرسائز پھر ہو رہی ہے؟ اور مسلم لیگ ان سے مذاکرات کیا نون لیگ کر رہی ہے؟ کیونکہ آدھے لوگ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوں گے, ہونے ہی نہیں چاہیے. دیکھیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مذاکرات ناکام ہی ہوں گے, لیکن بات یہ میری ذاتی رائے ہے. جماعت کا فیصلہ ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, اور ٹیم مذاکرات کر رہی ہے. تو پھر یہ بھی ٹیم ہے نا, یہ کیوں کس کے کہنے پہ سٹیٹمنٹ؟ وہ تو آپ نے سوال پوچھا نا, انہوں نے جواب دے دیا. وہ جلسہ کر رہے ہیں, انہوں نے وہاں بات کر دی ہے. وہ اپنی بات, وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے, اپنی رائے دے رہے ہیں. یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, پارٹی مذاکرات کر رہی ہے. جو نامینیٹ کیے گئے لوگ جو بات کر رہے ہیں, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی نیک نیتی سے مذاکرات نہیں کرتا. میں نے 2 دفعہ مذاکرات میں انوالو ہوا ہوں, فیٹف کے بل پر اور نیب کی امینڈمنٹ کے بلوں پر. ہمیشہ بدنیتی سے مذاکرات کیے گئے. I'm sorry بھائی صاحب, لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ نیت آپ لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے. نہیں, نیت دیکھیں آپ, اعتماد جب ہے ہی نہیں, اعتماد جس معاملے میں نہ ہو اس میں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ کریں نا مذاکرات نا, بھائی کر رہے ہیں نا, بیٹھے ہیں. اب ہو سکتا ہے بات نکل آئے, لیکن مجھے امید نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ نہیں, ان کے چاہنے مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا نا. پارٹی کے روح رواں بھی وہ ہیں, شہباز صاحب وزیر اعظم بھی ہیں, پارٹی کے صدر بھی ہیں. پارٹی نے ایک ٹیم نامینیٹ کی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے. کابینہ کے 3 اہم ممبران خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں, ذاتی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہو گیا, کہاں پہ ذاتی رائے ختم ہوتی ہے. اور کیونکہ آپ کہتے ہیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اگر آپ نے مجھ سے پارٹی لائن پوچھی ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پارٹی کی ایک نامینیٹڈ ٹیم مذاکرات کر رہی ہے, یہی پارٹی کی پالیسی ہے. اور سنسیریٹی سے کر رہی ہے. سنسیریٹی جو بالکل سنسیریٹی سے کر رہی ہے. حل نکلتا ہے بالکل نکل آئے, اچھی بات ہے, لیکن مجھے توقع نہیں ہے حل کی. توقع تو سر سائڈ پہ, اگر توقع نہیں ہے پھر تو مذاکرات ہی نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن اب شروع ہو گئے ہیں. کوشش, ہر بات کی کوشش تو ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے ہم سب کو عقل آ جائے اور راستہ نکل آئے کوئی. عباسی صاحب نیت اس لیے نہیں لگ رہی کہ 3 اہم منسٹرز اگر یہ بات کر رہے ہیں, ان کی ذاتی رائے. میں پھر گزارش کروں گا, ٹھیک ہے, یہ آپ ٹی وی پہ بات پوچھ لیتے ہیں, ہم جواب دے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ نے, یہ پارٹی نہیں کہہ رہی, وہ شخص کہہ رہا ہے, اس کی ذاتی رائے ہے. پارٹی کی آپ نے رائے دیکھنی ہے, جو نامینیٹڈ ٹیم ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے. اچھا پھر سر اس وقت جو معاملات جہاں پر ہیں ملک کو چلانے کے, اور وہ کیا فوری انتخابات رستہ نہیں ہے اگر بجٹ کے فوراً بعد حکومت ڈیزالو کر دی جائے اور الیکشنز میں چلا جائے گا؟ ملک کی بات مدت پوری کرنے تو کون سی قیامت آئے گی؟ بہتر ہوگا. یہ روایت مت بنائیں کہ ہم کل کوئی اسمبلی توڑ گئے گا تم بھی اسمبلی توڑو. یہ اسمبلی کے کھیل نہیں ہے. یہ آپ مدت پوری کریں, اسٹیبلٹی دیں اس نظام کو. تو اسٹیبلٹی کہاں سے؟ آپ سے تو سٹاف لیول کا اگریمنٹ نہیں ہو رہا. سٹاف لیول کا اگریمنٹ ایک ایشو ہے, ہو جائے گا. یہ ایشو جاری رہیں گے, یہ کل ختم نہیں ہو جائیں گے حکومت کے جانے سے یا آنے سے. اگر قومی اسمبلی مدت پوری کرے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی, آپ سمجھتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو آئے گی نا. آپ بجٹ کر کے ڈیزالو کرتے ہیں, 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے, بات اکتوبر میں جائے گی. مدت پوری کریں گے 60 دن میں ہوں گے, بات پھر بھی اکتوبر میں ہے. تو یہ کون سا حل ہے کہ میں 2 اسمبلیاں توڑ دوں پھر آپ سے کہو تم اسمبلی توڑ دو؟ تو کل یہ پھر ہی ہو سکتا ہے. وہ آئین کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں نا بھائی صاحب. آئین میں اگر تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی بھی ٹوٹے گی اگر صوبائی اسمبلی توڑ دی جائے تو پنجاب میں پھر انتخابات نہیں کرانے چاہیے. کرائیں نا, کے پی میں بھی کروائیں, ہونے چاہیے. کیا آئین سر پنجاب میں ہے, کے پی میں نہیں ہے؟ اب دونوں میں ہونے چاہیے. بالکل کروائیں نا, الیکشن کمیشن کا کام ہے, کروائے الیکشن, کون روکتا ہے. ٹھیک. اچھا عباسی صاحب, آپ کی گفتگو بڑی وائرل گئی, اسپیچ آپ کی, وہ ذرا ایک شارٹ سنواتے ہیں پھر عباسی صاحب جواب لیتے ہیں. ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا ہے. آپ یہ اس نظام کے اندر ڈیلیوری نہیں کر سکتے سروسز. آپ کو اس کو پوری طرح ری ڈیفائن کرنا ہوگا, اس نظام کو بدلنا ہوگا. اب بھائی صاحب 20 ارب کی چوری ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ چوری کس نے کی ہے؟ نظام نے.
میں نظام کی بات کر رہا تھا. نظام ٹھیک جو حکومتی نظام ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے. میں نے اس کی بات بھی, اس کے پیچھے بھی تقریر کافی لمبی ہے. یہ میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ آج نظام اتنا انکمپٹنٹ اور کرپٹ ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کی ایک انیشیٹو, ایک بہت بڑا انیشیٹو نیک نیتی سے کہ غریب ترین لوگوں کو رمضان شریف میں آٹا ملے, اس کو بھی نہیں بخشا گیا. پنجاب حکومت کے خوراک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں 30% سے زیادہ کرپشن ہے. یہ آج کی نہیں ہے, یہ جب سے یہ بنا ہے بتدریج بڑھتی گئی ہے, آج یہ 30% کے لگ بھگ ہے. میں نے 25% کا حساب لگایا, میں کہا 84 ارب پی ایم صاحب نے دیا ہے, اس میں سے 20 ارب تو گیا. ویٹ کی پروکیورمنٹ سے لے کر اس کی ٹرانسپورٹیشن, ملنگ, اس کی ڈیلیوری, ڈسٹریبیوشن, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 25% کم نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ ہمارے گورننس کا نظام اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ ہم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ نظام نہیں ڈیلیور, میں یہ بات کر رہا ہوں وہاں پہ. ٹھیک. تو بھائی صاحب, نظام کی کرپشن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ نظام تو اس وقت نگران حکومت اور وفاقی حکومت کا مشترکہ پروجیکٹ تھا, تو رسپانسبلٹی تو سیدھی شہباز شریف صاحب پہ اور محسن نقوی صاحب پہ جاتی ہے. آپ 20 الیکشن کرا لیں, یہ نظام درست نہیں کریں گے تو نہیں ٹھیک ہوگا. یہ الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ حکومت کی بات نہیں ہے, یہ نظام کے اندر خرابی ہے. پنجاب کے CNW ڈپارٹمنٹ میں 13 سے 15% رشوت دی جاتی ہے. یہ جو ٹھیکیدار صحیح کام کرتا ہے, جو ٹھیکیدار بھی چوری کرتے ہیں, انکمپٹنٹ ہوتے ہیں, وہ 20 سے 25 دیتے ہیں. دوسرے صوبوں میں 30 سے 40% تک کرپشن ہے. آپ کو میں آپ اس کو سب کو چھوڑ دیں. بجلی کے نظام میں 600 ارب روپے کی کرپشن ہے. یہ ہم حل کر سکیں؟ اس نظام میں حیثیت ہی نہیں ہے, کیپیسٹی ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان معاملات کو حل کر سکے. بڑے سب ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے, جی آپ نے 20 ارب کی بات کر دی. میں نے نہ حکومت کا نام لیا, میں نے ایک مثال دی کہ سیدھی آپ کل 100 ارب کا آٹا دیں, 25% غائب ہو جائے گا. یہ چوری ہوگی, یہ نظام کے اندر ہے, یہ سسٹمک ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب شامل نہیں ہیں؟ شہباز شریف صاحب کوئی بھی شامل نہیں ہے, نہ انٹرم گورنمنٹ. یہ نظام بنا ہوا ہے, اگر وزیر نہیں لے گا تو نیچے وہ آپس میں بانٹ لیں گے. کیا پولیس کے اندر کرپشن نہیں ہے؟ نظام بگڑ چکے ہیں. یہ ابائی صاحب ساتھ میں ایک اور آپ نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی انکمپیٹنٹ لوگوں کی کابینہ ہے, یا ہم کمپیٹنٹ لوگوں کی کابینہ نہیں بنا سکے. تھوڑا سا وہ ایکسپلین کریں. میں نے یہی کہا, میں نے کہا دیکھیں, ہم نے جو الیکشن چوری کی ہے نا, لوگ سیاست میں آ کر سیکھ نہیں سکے, وہ حکومت کے بارے میں نہیں سیکھ سکے. ہم الیکشن چوری کر کے نااہل لوگوں کو اسمبلی میں لاتے رہے ہیں, اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ ہم مطلب آپ PMLN کی بات نہیں کر رہے. نہیں, میں ساری جب سے حکومتیں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی جب بھی چوری ہوئے ہیں, میں نے یہ کہا آپ یہ پورا پارلیمان لے لیں, حکومت اپوزیشن پریزیڈنٹ بینچز ساری لے لیں. آپ یقین کریں, آپ 10 ممبر کی کابینہ جو آج کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی اور نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو موقع نہیں دیا, آپ نے کرپٹ لوگوں کو سہولت دی. ہماری قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تیسرے نمبر پر آیا, 52,000 ووٹیں جعلی تھیں, 4 سال سپریم کورٹ کے سٹے پر بیٹھا رہا. یہ 10 رکنی کمپیٹنٹ کابینہ جو ہے PMLN والے نہیں بنا سکتے تھے؟ PMLN میں لوگ ہیں. دیکھیں, میں ایک مثال دی ہے نا جی, اگر آپ کو گننا شروع کریں کہ کون بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, آپ کابینہ بھی بنا لیں. نہیں مطلب ابائی صاحب میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ پھر لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھتی ہے نا, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ پہ اٹھتی ہے. آپ کے پاس 100 سینیٹر ہیں, 60 لیڈی سیٹیں ہیں, 10 مائنارٹی سیٹیں, یہ نومینیٹڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ لوگوں کو لا سکتے ہیں کہ ہم لائے ہیں, 70 کروڑ دے کر سینیٹر بنے ہیں. بالکل بنے. آدھے سے زیادہ سینیٹر پیسے دے کر آئے ہیں. شاید PMLN واحد جماعت ہے جو پیسے نہیں لیتی لوگوں سے, میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل نکلے گا. اچھا آپ 10 آدمی بھی ڈھونڈ لیں, بیوروکریسی کا کیا حال ہے؟ وہاں کمپٹنس ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. اچھا بیوروکریٹ بھی کمپٹنٹ آ گیا, آنیسٹ بھی آ گیا, آپ نے نیب کھڑی کر دی ہے. نیب کیوں تھے, کون سا یہاں کابینہ فیصلے نہیں کرتی, ECC فیصلے نہیں کرتی,
سیکرٹری اوپنلی کہتے ہیں جی ہم نے نیب میں ہم نے جیل نہیں جانا, ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. سر یہ تو الیکشن ہوتے ہیں, پی ایم ایل این گورنمنٹ میں آ جاتی ہے, سمپل میجورٹی لے کے آپ گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, حل تو آپ کے پاس بھی نہیں. کچھ نہیں کر سکتے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس نظام کو ریڈیکلی ریفارم نہیں کریں گے. ریڈیکل ریفارم, جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں اس نظام کو, یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی آپ کی پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی اقتدار میں, کوئی جماعت اکیلے کچھ نہیں کر سکے گی. ہر مشکل فیصلے کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے, سیاسی بوجھ, وہ آپ برداشت کیسے کریں گے. یہ حکومت میں ہم آئے ہیں نا, ہماری 9 اپریل کو کیا سیاسی حیثیت تھی اور آج کیا ہے 1 سال کے بعد, بہت بڑا فرق. ہم نے بوجھ اٹھایا ہے مشکل فیصلوں کا. عمران خان ہوتا اس سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی, پھر بوجھ وہ اٹھاتا. کوئی بھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے آج آپ سب کو بیٹھ کر ایک کلیکٹیولی ایک حکومت بنا کر معاملے کو آگے چلانا ہے. آپ کا ملک بہت سیریس کرائسس میں ہے, بہت سیریس کرائسس میں ہے. کلیکٹیو حکومت کا مطلب کہ پی ٹی آئی کو بھی اسی گورنمنٹ میں شامل کیا جائے, پھر سب بیٹھ کر فیصلہ کر لیں, ایجنڈا بنا لیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں, اور سب اس کام کی نگرانی کریں, اس کو سپورٹ کریں, جس کی بھی حکومت بنے. یہ حکومت کب تک پھر ہو؟ 5 سال آپ الیکشن کرائیں, جس کی حکومت بنے سب مل کر کام کریں, اس کام کی نگرانی کریں. تو اب بھائی صاحب پھر الیکشنز کا کیا فائدہ, آپس میں ہی طے کر لیں پاور شیئرنگ. الیکشن آپ کو کروا تاکہ عوام کو موقع ملے. اس ملک کے پہلے فری اور فیئر الیکشن کروا دیں. خرابی ہوگی اگلی دفعہ لوگ بھگتیں گے. جنہوں نے فیصلہ کیا الیکشن میں لانے کا وہ بھگتیں گے, اگلی دفعہ بہتر فیصلہ کریں گے, پھر فیصلہ کریں گے, غلط کریں گے. 75 سالوں سے لوگ بھگت رہے ہیں, لوگ تو نہیں, لوگوں کو اب کتنی سزا دی جائے. لوگ بھگت رہے ہیں, جس کو ووٹ ڈالتے ہیں الیکٹ کوئی اور ہوتا ہے. فرق یہ ہے. میں بات کر رہا ہوں جس کو ووٹ ڈالیں گے اسی کو لائیں, تاکہ لوگ اگلی دفعہ اس کو مت لے کر آئیں. آئندہ انتخابات آپ کو فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے. میں دعا ہی کر سکتا ہوں, میں تو دعا کر سکتا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر حل نہیں ہے آپ کے پاس. ورنہ آپ اس بیماری کو مزید طول دیں گے. شاہد خاقان عبائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد تحریک انصاف کا موقف بھی لیں گے, اور چوئی شجاعت حسین کے صاحبزادے چوئی شافی حسین بھی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شاہد خاقان عبائی صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, خواجہ حافظ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی, جاوید لطیف صاحب کی آپ نے سنی, احسن اقبال صاحب کا جو موقف تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس وقت علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وزیر مملکت رہ چکے ہیں پارلیمانی امور کے. علی محمد خان صاحب, دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انتخابات نومبر سے پہلے نہیں ہوں گے. حکومت بڑا کلیئر کٹ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے, دوسری طرف ڈار صاحب مذاکرات کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان سے تو جو سوالات بنتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں, لیکن آپ ان بے نتیجہ مذاکرات میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میرے خیال میں تو آپ کو آخری لمحے تک کوشش کرنی چاہیے, اور جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ it is never too late. Well, for the political forces it has been too late in the day. But it's good کہ خدا کر کے یہ کفر ٹوٹا اور سیاستدان بیٹھے. تو صرف 2 بیٹھکیں ہوئی ہیں, اور ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک پولیٹیکل سسٹم پہ ایک اس کا بہت زبردست اثر پڑا ہے. حالانکہ کچھ سپوائلرز جو ہیں وہ بھی نکل کے آئے ہیں. کچھ سپوائلرز نے پرسوں رات پرویز الہی صاحب کے گھر پہ دعویٰ بولا. مقصد یہی تھا کہ ہماری طرف سے کوئی سپوریڈک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو اور ہم بائیکاٹ کریں. اور دوسرا, کچھ سپوائلرز وہ بھی ہیں جو آج اور کل بول رہے ہیں ہمیں امبیرس نہیں کر رہے, اپنی حکومت کو امبیرس کر رہے ہیں. خواجہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب وہ تو امبیرسمنٹ بن گئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے لیے. یہ ان کی کابینہ کے ممبر ہیں یا رینیگیڈز ہیں؟ اگر یہ کابینہ کے ممبر ہیں تو یہ کس کی بولی بول رہے ہیں؟ یہ ان کی بولی بول رہے ہیں جو سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے جو ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے لازماً جو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ سیاسی لوگ بیٹھ کے مسئلے مسائل کا حل نکالیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقصد کوئی خاص لوگ ہوں, اس کا مقصد ہمارے اپنے سسٹم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ چاچا کیدو کی طرح لڑائی میں خوش رہتے ہیں. تو
मुझे अली मोहम्मद खान साहब एक चीज समझ नहीं आपसे, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, वी आर होपफुल देर किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे और पीछे बैकिंग भी है। हाँ, लामुतनाही गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन आपने ये देखा कि जैसी सियासी फोर्सेस बैठे हैं तो प्रेशर कम हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे भी, एस्टैब्लिशमेंट पे भी, और बात सही डिगर की तरफ चल पड़ी है। अब ये है कि एक ऐसी डेट पे सब आ जाएं जिस डेट पे एक दिन में इलेक्शन हो जाए और इस सियासी दलदल से और एक सियासी अबतरी से ये कौम निकले। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपने की और आई होप डोंट टेक इट रॉन्ग, लेकिन ये जो सियासी बसीरत अब तहरीक इंसाफ में झलक रही है, परवेज इलाही साहब के घर पर रेड हुआ, वो प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी के, लेकिन आपने मुज़ाकरात जारी रखे, ये हमें माजी करीब तक नहीं नजर आ रही थी। तो ये एक अच्छी बात है कि यहां से भी है और दूसरी तरफ से भी है। इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है? क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ को बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना होगा? फिर देखें आदिल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी सियासी वर्कर अगर है, कतई नजर इसके कि वो किस जमात से उसका ताल्लुक है, मुल्क में ये पूरा जो सिस्टम है पॉलिटिकल, इसमें दो ओहदे बड़े अहम हैं, एक है वजीर आजम का और एक है अपोजिशन लीडर का। बदकिस्मती से इस वक्त दोनों ओहदे कॉम्प्रोमाइज हैं। अपोजिशन लीडर तो है ही उनका, और जो वजीर आजम है वो माइनॉरिटी आपका है, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, वो आपके हैं। वो देखिए, हमारी मुल्क का ये अलमिया रहा है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर शो नहीं करते। बड़े कम लोग होते हैं जो ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर शो करते हैं कि आप जिस जमात के टिकट पे आते हैं, अगर आपका नजरियाती इख्तलाफ रहे तो आप उसको छोड़ जाते हैं, आप वापस करते हैं अमानत। लेकिन ये शायद मैं किसी और सियारे की या किसी और दौर की बातें आपको वो बता रहा हूँ। मैं बात जो कर रहा था वो कहीं और चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं होती कि उस मुल्क का वजीर आजम जो है उसको खुदा न खास्ता कंटेम्प्ट मिले और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो फारिग हो। हालांकि माजी में जब गिलानी साहब ने ये किया और उन्होंने गलत किया कि उन्हें स्विस्को अकाउंट जो है वो लेटर नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली की, लेकिन इस तरह के कामों से आपका पॉलिटिकल सिस्टम वीक होता है। तो ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे ये डायलॉग स्टार्ट हुआ है, ये तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि 27 अप्रैल को तो बहुत से लोग हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, हालांकि मेरी रीडिंग ये थी कि शायद तौहीन की तरफ अदालत अभी ना जाए, और ये अच्छा हुआ है कि तौहीन अदालत की तरफ अभी नहीं गए और पॉलिटिकल सिस्टम को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है और एक ऑक्सीजन मिला है इस डायलॉग के जरिए, और सब ने एक सुख का सांस लिया है। मेरे ख्याल में खान साहब ने भी इसको फुली बैक किया, जरदारी साहब ने भी बैक किया है। तो होपफुली इससे कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बहुत ज्यादा होप्स भी हमें हाई नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि गुफ्तगू फजूल है, ला हासिल है, क्या इससे निकलेगा, ये वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो हमेशा आधा गिलास खाली देखते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखता हूं। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया। उम्मीद की छोटी सी किरण भी नाज़रीन, इस डीपली पोलर एनवायरनमेंट में जाहिर बात है एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी अवाम के लिए इस सूरत में बन सकती है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो कम से कम जो एक डेडलॉक है, जो एक सियासी अफरा तफरी है, इंस्टेबिलिटी है, उसके खात्मे का आगाज़ हो सकता है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शफात हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उनके घर पर पुलिस ने रेड किया, उस रात हुआ क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का रेड हुआ और बख्तरबंद गाड़ी से जिस तरह उनके दरवाजे तोड़े गए, काफ़ी उनकी मजम्मत भी हुई, लेकिन सीएम पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी मजम्मत की। इसहाक डार साहब ने भी कहा कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। तो मामला ये है कि फिर ये कौन करवा रहा है, कौन इसकी ऑनरशिप लेगा। एक और अहम मामला भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो चले गए थे और चौधरी शुजात साहब के बेडरूम में थे वो। क्या वाकई ऐसा है? हमारे साथ मौजूद हैं काफ लीग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिनमा और चौधरी शुजात साहब के साहबजादे भी हैं, चौधरी शाफे हुसैन साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि क्या परवेज इलाही साहब जो थे
وہ جیسے ہی ریڈ ہوا وہ آپ کے پاس آ گئے تھے اور کہنے ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ وہ چوہی شجاعت صاحب کے بیڈ روم میں تھے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سارا جس طرح یہ ہوا ہے سارا معاملہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ہمارا جو گیٹ ہے صرف اس پر نہیں، کسی کے گھر پہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے یا نہیں، چودھری پرویز الہی صاحب شاہ صاحب کی طرف اس ٹائم موجود تھے کہ نہیں تھے، یہ آپ کا سوال ہے؟ جی بالکل یہی ہے. جی وہ اس ٹائم موجود نہیں تھے. اچھا وہ اس ٹائم موجود نہیں. اچھا چوہی صاحب ایک تباتر سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایک ہی خاندان ہے آپ کا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اب احتجاجاً حکومت چھوڑ دیں اور اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت صالح صاحب کی بات ہوئی تھی اس حوالے سے، جو اس طرح پولیس کا جس طرح آنا ہوا، سارا معاملہ ہوا اس رات کو، تو ان پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیریس قسم کی اس کے اوپر انکوائری کریں گے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہاں پر پولیس آ گئی شہباز صاحب کا دروازے پر، ان کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا، تو ہم میں سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے، کیوں دروازہ توڑ رہے ہیں، کیا ہے کیا معاملہ سارا؟ تو وہاں پر جو پولیس آفیسر تھا اس نے بتایا کہ ہم اینٹی کرپشن کی ٹیم کا ساتھ آئے ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ کمیشنز لینے کے کیسز چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں اریسٹ کرنے پرویز صاحب کو. جی تو شافی صاحب اس کا مطلب کہ اگر یہ کیسز ہیں تو پھر انکوائری بھی تو ہونی چاہیے نا ان کیسز کی؟ بالکل ہونی چاہیے. میں تو بلیو کرتا ہوں، اور میں نے مختلف فورمز میں بھی یہی کہا ہے کہ اس کی میرٹ پر انکوائری ہونی چاہیے، چاہے جس کا مرضی کیس ہو، 100% میرٹ پر انکوائری ہونی چاہیے. اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جلدی سے تیزی سے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ جوڈیشل ریفارمز لائے جائیں. شافی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کیسز وغیرہ آپ نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، لیکن تحریک انصاف میرٹ پر تحریک انصاف یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے اور آپ کو بھی تانا دے رہی ہے، ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کی پرویز الہی صاحب سے معاملات بگڑ چکے ہیں، تو آپ کی وجہ سے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو کیسز ہیں اینٹی کرپشن کے پاس، یہ وہ سارا معاملہ ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیس ہے کیا، وہ تو کل ہم نے پتہ کیا لوئر سے، تو ہمیں پتہ لگا. تو اگر کسی قسم کی ہماری انوالومنٹ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کیسز ہیں کیا. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی میں جو ہے لوگوں سے میٹنگ. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقام نہیں ہے، جو بھی کیسز ہیں وہ اسی طرح ہیں اور ہونے بھی چاہیے اسی طرح. مجھے جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیسز کے حوالے سے ہے، جو بھی معاملات ہیں نا، اور اس پر جو ہے میرٹ پہ کیس ہونا چاہیے اور کیسز کو فیس کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا، مگر میں نے جیسے پہلے بولا آپ کو کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. رات کا ٹائم جس طرح پولیس آئی اور جس طرح انہوں نے کیا، تو دیٹ واز ناٹ نارمل. اور پولیس جو ہے اس ٹائم سلوگنز بھی بول رہی تھی، نعرے مار رہی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پولیس کو جیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر انٹر ہو اور اس کے بعد نعرے مارو. ٹھیک. شافی صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پر نعرے کیا مار رہے تھے وہ جب ہمارے دروازے پر آئے، یہ پتا آپ کو؟ جی بتائیے آپ. وہ کہہ رہے چور چور کے نعرے مار رہے تھے. اچھا آپ کے دروازے پر آ کر؟ جی. اچھا مطلب بڑا سیریس ہے کہ پولیس والوں اس طرح کی وہ بات کر رہے ہوں. سر پھر اسی لیے تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ کو احتجاجاً پھر مستعفی ہو جانا چاہیے حکومت سے. نہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے، اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. جو بات ہے مستعفی ہونے کی، وہ ان لوگوں سے مجھے اچھی لگتی جو کہتے تھے کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اگر جو ہے اگر میں پرائم منسٹر بنا تو اگر کوئی ٹرین کا حادثہ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ بھی کن کن چیزوں پر استعفے دیے ہیں آج تک جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. شافی صاحب ایک اور اہم معاملے پر آپ کا اوپینین مجھے چاہیے ہوگا. یہ جو زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں پنجاب میں، اور ظاہری بات ہے پرویز الہی صاحب پر جو الزامات ہیں ان میں یہ بھی ہے 25% کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹھیکوں کی. یہ ہو رہا کیا ہے پنجاب میں؟
یہ 5 مہینے پہلے ہوتا رہا ہے نا جو کچھ ہوتا رہا ہے. تو پھر سر اس کا مطلب کہ پھر جو 5 مہینے پہلے کی بات کر جی اس کا مطلب یہ کہ جو پھر انکوائریاں ہو رہی ہیں یا پولیس ریڈز ہو رہے ہیں یہ پھر ٹھیک ہو رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہوں گا ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور آپ بات کر رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے. جی وہ ایک جو میٹر ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, اس میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس انکوائری, یہ تو جو یہ انکوائری ہے یہ کل پتہ لگا پولیس والوں کی ڈیفرنٹ ہے. اور جو ریٹ کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی ریٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا اس طرح کی ریٹ کرنے کا. یہ غلط طریقہ تھا اس طرح اندر آ جانا اور یہ سارے معاملات کرنے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات ہے وہ اس میں مختلف لوگ انوالو رہے ہیں جس میں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگل کرانے میں ناجائز طریقے سے پیسے لیے گئے. اور جو آپ کی ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اپروول دیے گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے اور ہماری بیک بون جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. اور اس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیے جاتے رہے, لوگوں کی بھرتیاں کرانے میں کئی ڈسٹرکٹس میں پیسے لیے گئے ہیں اور مختلف جگہوں پر. ٹھیک ہے, اور ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. چودھری شاف حسین صاحب so much for joining us. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد فورن افیئرز کی بات کریں گے. کچھ ڈاکومنٹس بڑے اہم پاکستان کے سرکاری وہ لیک ہو چکے ہیں, امریکن میڈیا میں ان کا بڑا چرچا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان معاشی مسائل کے حل کے لیے IMF کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے امریکہ کی آبویسلی حمایت بھی درکار ہے اور اس کے لیے سرتوڑ کوششیں بھی ہو رہی ہیں. دوسری جانب موجودہ معاشی حالات میں روس سے قریبی تعلقات بھی پاکستان کی مجبوری بن چکے ہیں. روس سے سستے تیل کے لیے حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا اور پاکستان کو جلد روسی تیل بھی ملنے والا ہے. اسی طرح پاکستان سی پیک کے حوالے سے چین سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں میں ہے. حال ہی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے چین کا دورہ بھی کیا. اس اہم دوراہے پر وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کے درمیان خارجہ پالیسی امور پر کی گئی انتہائی اہم گفتگو کا ریکارڈ لیک ہو چکا ہے, جو واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کے لیے مشکل انتخاب کے عنوان سے شائع کیا, جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ داخلی میمو میں ہنا ربانی کھر نے خبردار کیا کہ پاکستان کو رشیا اور یوکرین تنازع میں ایسی پالیسی اپنانے سے گریز کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ وہ مغرب کو خوش کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری برقرار رکھنے کی خواہش آخرکار چین کے ساتھ اصل اسٹریٹجک شراکت داری کے مکمل فوائد کو قربان کر دے گی. واشنگٹن پوسٹ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کب تحریر کیا گیا, یہ میمو جو لیک ہوا, اور امریکہ نے ہنا ربانی کھر کے میمو تک رسائی کیسے حاصل کی. واشنگٹن پوسٹ نے, امریکہ نے نہیں. میسیجنگ پلیٹ فارم ڈسکارڈ کے ذریعے آن لائن لیک ہونے والے امریکہ خفیہ ریکارڈ کے مطابق پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے مارچ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان اب چائنا اور امریکہ کے ساتھ کوئی درمیانی رستہ برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جس نے 9/11 کے بعد امریکی معاشی اور سیکیورٹی امداد میں اربوں ڈالرز حاصل کیے, لیکن اب وقت آ چکا ہے اور ہم چینی سرمایہ کاری اور قرضوں پر بہت زیادہ انحصار بھی کر رہے ہیں. جبکہ ایک دستاویز جس پر 17 فروری کی تاریخ درج ہے وہ رشیا یوکرین تنازع پر یونائٹڈ نیشن کی ووٹنگ کے بارے میں پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی ہنا ربانی کھر کے درمیان ہونے والی بات چیت کو بیان کرتی ہے. اس دستاویز میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ہنا ربانی کھر نے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ قرارداد کی حمایت پاکستانی پوزیشن میں تبدیلی کی نشاندہی کرے گی, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارت اور توانائی کے معاہدوں پر بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اگر پاکستان مغربی حمایت یافتہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو یہ تعلقات رشیا کے ساتھ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 23 فروری کو ووٹنگ کرائی تو پاکستان ان 32 ممالک میں شامل تھا جس نے ووٹنگ سے اجتناب کیا. انتہائی اہم دستاویزات کیسے لیک ہوئی, کیونکہ حکومتی ذرائع اس پر ابھی تک بات کرنے سے کترا رہے ہیں, اور پاکستان امریکہ تعلقات اس وقت کہاں کھڑے ہیں, تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ایمبیسڈر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. آسان سا سوال ہے, what do you make of it؟ یہ اس طرح کا میمو, اس طرح کی چیزیں لیک ہو جانا, پھر US میڈیا میں وہ شائع ہو جاتی ہیں,
پاکستان اور امریکہ تعلقات کے تناظر میں آپ اس پورے ایپیسوڈ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میرے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے اس میں، مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا، چیزیں تو لیک ہوتی رہتی ہیں اس لیے کہ لوگ مختلف ممالک دے ڈو ایوز ڈراپ. دوسرا یہ کہ جو چیز اس میں ان کے مطابق ریویل ہوئی ہے واشنگٹن پوسٹ کے، اس میں بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ایک طرح سے وہ پالیسی ہی سامنے آئی ہے. ہنا ربانی خیر کا یہ کہنا کہ جی چین ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، بالکل درست ہے. واقعی یہی ہماری تو 2 اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں، ایک چین کے ساتھ اور ایک سعودی عربیہ کے ساتھ. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں امریکہ سے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال بالکل بین الاقوامی سطح پہ گلوبل انوائرمنٹ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ فنڈامنٹل شفٹ ان گلوبل پاور اس وقت ہو چکی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ جب کیا کہتے ہیں افغانستان سے انہوں نے ملٹری وڈرال کیا تو اس سے جو پاک یو ایس ریلیشنز ہیں اس کا کانٹیکسٹ ہی بالکل تبدیل ہو گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت انڈیفائنڈ ہیں، ٹرانزیشن میں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ڈیفائن ہوں گے. ان کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک نیا بیسس دینے کی ضرورت ہے، بیسس ایز ان فاؤنڈیشن ان کو دینے کی ضرورت ہے، نیو فاؤنڈیشن فار دا ریلیشن شپ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں ممالک میں پاکستان کی چوائس تو بہت کلیئر ہے نا، اور اس کا اسٹریٹجک پرائیورٹی تو چین ہے، امریکہ نہیں ہے اس وقت. دیکھیں امریکہ نے آلریڈی ہمارے خطے میں بھارت کو چوز کیا ہے ایز اٹس پارٹنر آف چوائس، تو اس کا بھی تو دیکھیں اثر پڑتا ہے نا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز امپورٹنٹ ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، ہمارے معاشی تعلقات بھی فیوچر میں اہم ہو سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی امریکہ کی حمایت ہمیشہ ضرورت ہمیں پڑتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تو ہماری ضرورت جو پڑتی ہے معاشی سطح پہ وہ اپنے ہمارے جو ایکشنز ہیں، اگر ہم ٹھیک ایکشنز لیں تو آئی ایم ایف کی سپورٹ مل جائے گی ہمیں، اس کے لیے ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا آخر میں جو جملہ کہا کہ آئی ایم ایف کی سپورٹ مل جائے گی، دیکھیں آپ تو بڑی اچھی ڈپلومیٹک لینگویج میں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ فی الحال انڈیفائنڈ ہیں ان کے افغانستان سے وڈرال کے بعد. لیکن یہاں سوال اصل میں اہم یہ ہے کہ کیا ہمیں بالکل کلیئر کٹ اب یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم چائنا کے ساتھ ہیں، ہم یو ایس کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں ڈپلومیسی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں بہت سی چیزوں میں امریکہ پر. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے تو بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہیں، میرا تو مقصد یہ نہیں آپ نے یہ نہیں کہا، میرا سوال یہ ہے. جی سوال ڈاکٹر صاحبہ میرا، جی دیکھیں نا ہمیں دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، لیکن ہمیں کلیئر ہونا ہے کہ چین ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن جو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. تو ظاہر ہے اگر ان کی کوئی توقع ہے کہ پاکستان کوئی اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ بنے گا تو وہ توقع پوری نہیں ہو سکتی ہے. سو اس وجہ سے جو اسپیس ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز کی وہ کافی شرنک ہو جاتی ہے، وہ لمیٹڈ ہے. لیکن اس لمیٹڈ اسپیس پہ بھی میرا خیال ہے ہمیں امیجنیٹو سفارتکاری کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم امریکہ سے تعلقات بہتر کر سکیں. لیکن چین کے ساتھ ہمارا جو پارٹنر ہے ان کے ساتھ تو ہماری ظاہر ہے جو ترجیح ہے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے فارن منسٹر جا رہے ہیں انڈیا ایس سی او میں شرکت کے لیے، اور اعتراض یہ تھا کہ جی ان کو انڈیا کا دورہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑی کلیئر کٹ گورنمنٹ نے لائن لی ہے کہ جی یہ بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے انڈیا کا، وہ ایک سمٹ میں وہاں پر شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو، اس وزٹ کو؟ انڈیا پاکستان جو ریلیشنز ہے اس کے تناؤ میں سرد مہری ہے، بالکل ڈیڈ لاک ہے وہاں پر بھی. کیا کچھ بج ہو سکتی ہیں چیزیں، کچھ ہل سکتی ہیں اس وزٹ سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا وہاں جانا گوا میں ایس سی او سمٹ میں ایک ملٹی لیٹرل وزٹ ہے اور وہ درست فیصلہ ہے، ان کو جانا چاہیے.
اس لیے کہ SCO ایک اہم ریجنل آرگنائزیشن ہے، پاکستان کے لیے بھی اہم ہے، چین کے لیے اہم ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے جانے سے جو برف ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان ان کے سفارتی تعلقات میں، وہ کسی طرح سے پگھلے گی. دیر بی نو میلٹنگ آف دی آئس، اس لیے کہ اس وقت دونوں ممالک نے جو پوزیشنز اختیار کی ہیں وہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. پاکستان کا موقف آپ جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بھارت نے اللیگل آکیوپائی کیا تھا کشمیر کو اگست 2019 میں، ان کو اس ایکشن کو ریورس کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے پاکستان کسی قسم کے ڈائیلاگ میں نہیں انٹرسٹڈ. بھارت کی طرف سے تو آپ سنتے ہیں ان کے فارن منسٹر بار بار یہ ٹیررزم کی بات دہراتے رہتے ہیں. تو اس سے میں نہیں سمجھتی کہ انوائرنمنٹ اس وقت ایسی ہے جس میں کہ تعلقات ایڈوانس ہو سکتے ہیں کسی طرح سے، اور نہ ہی پاکستان نے کوئی بائیلیٹرل میٹنگ ریکویسٹ کی ہے، جو سمجھتی ہوں کہ وہ بھی درست فیصلہ ہے. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، تھینک یو سو جوائننگ اس. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.